नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। ये सवाल है किसी साथी का कि दुआ मांगते वक़्त कोई ऐसा अमल वसीला या कोई तरीका हो कि जिससे दुआ जो है वो फ़ौरी तौर पे मकबूल हो। जहाँ तक आपके सवाल का ये हिस्सा है, कोई दुआ के दौरान कोई ऐसा अमल कि हमारी दुआ जो है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल व मंजूर हो, उस हवाले से एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि सहाबी रसूल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि जब तक आप दुआ के अंदर दरूद पाक नहीं पढ़ते, यानी दुआ मांगते वक़्त अगर दुरूद शरीफ को उसका हिस्सा नहीं बनाते, उसको शामिल नहीं करते, तो वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं अल्लाह के यहाँ मकबूल हों, तो फिर हमें उस दुआ के अंदर दुआ का जो मांगने का तरीका है वो भी ऐसा इख्तियार करना चाहिए होगा कि जो तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दुआ मांगते वक़्त सबसे पहले अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए, अल्लाह की किबरियाई बयान कीजिए, उसकी अज़मत को बयान करें और उसके बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ें। क्योंकि अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब वो शख्स होगा और अगर आप उसको उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं, तो वो तरीका अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़रमान से हमें मिलता है कि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब तरीन वो शख्स होगा जो दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ता होगा। यानी आपकी कुर्बत का जो तनासब है वो बुनियाद है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने के हवाले से। जितना ज़्यादा दरूद पाक कोई पढ़ेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना ही करीब होगा इंशाअल्लाह। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़रमान के मुताबिक कि दरूद पाक जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, आपकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि वो अल्लाह के यहाँ कबूल व मंजूर हो, फ़ौरी तौर पर अल्लाह के पास पहुँचे, तो अपनी दुआओं के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने को भी उसका हिस्सा बनाइए। दूसरी बात आपने ये पूछी कि वसीले के हवाले से कि हमें किस चीज़ का वसीला इख्तियार करना चाहिए दुआ के हवाले से। इस हवाले से एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि दुआ मांगते वक़्त ऐसे आमाल को या ऐसे आमाल के वसीले को अल्लाह का कुर्ब तलाश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, हमारी दुआ फ़ौरी तौर पे अल्लाह कबूल फ़रमाएँ, जब कुर्ब हासिल होगा तो आपकी दुआ अल्लाह फ़ौरन कबूल फ़रमाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो हो सो कि वो आपकी दुआ जो है वो फ़ौरी तौर पे मकबूल हो जाए, तो उसके लिए ऐसे आमाल को वसीला बनाया जा सकता है जो आमाल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हों या जो शरीयत के मुताबिक हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाई कि वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि सब नाम अच्छे हैं लिहाजा तुम उसी अल्लाह को उन नामों के साथ पुकारिए। अल्लाह को उसके सिफाती नामों के हवाले से वास्ता देकर अल्लाह से दुआ मांगी जा सकती है, उसे पुकारा जा सकता है। जिस तरह कोई माशी परेशानी है, रिज़्क़ के हवाले से कोई परेशानी है, तो अल्लाह चूँकि रज़ाक़ हैं, अल्लाह ताला से उस सिफ़त का वास्ता दे के उससे दुआ मांगी जा सकती है। अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करना है, अल्लाह रहमान है, रहीम है, अल्लाह गफ़ूर है, ये अल्लाह के सारे सिफ़ाती नाम हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उसकी सिफ़ात का वास्ता दे के, इन नामों का वास्ता दे के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगी जा सकती है। सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ एक हदीस के अंदर आती है
کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اور وہ دعا کے لفظ کیا تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس پاک نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو تیرا نام ہے، جو تو نے اپنی مخلوق کو سکھایا، اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا، یا اپنے پاس غیب کے اندر رکھ لیا، ہمیں نہیں بتایا، قرآن میں بھی نہیں نازل فرمایا۔ اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اے اللہ تو قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، اے اللہ تو قرآن کو میرے غموں اور دکھوں کو دور کرنے والا بنا دے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعا پڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اس میں اللہ کے صفاتی ناموں کا واسطہ دیا، وسیلہ پکڑا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی۔ وہ دعا حدیث کے اندر موجود ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ غفور بھی ہے، رحیم ہی ہے۔ اللہ میں نے اپنی جان پر بے شمار ظلم کیے ہیں، معافی طلب کرنی ہے تو غفور الرحیم ہے، یعنی اللہ کو اس کی صفات کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ تیسری بات کہ جب کوئی انسان کسی مشکل کے اندر ہو اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے، اور دعا کرتے وقت وسیلہ طلب کیا جا سکتا ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے، کس چیز کا وسیلہ؟ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں آپ نے کوئی ایسا کام جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، کوئی دنیاوی لالچ مقصود نہیں تھا، کوئی دنیاوی مفاد حاصل کرنا مقصد نہیں تھا، وہ کام آپ نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو آپ اپنے اس عمل کا اللہ کو واسطہ دے سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور گزشتہ ادوار کا حوالہ دے کر واقعہ عرض کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے، بارش آئی، طوفان آیا، اور تینوں پہاڑی رستہ تھا، وہ ایک غار کے اندر چھپ گئے۔ پہاڑ سے ایک بڑا پتھر آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کر اٹک گیا، اور غار کا رستہ بند ہو گیا، تینوں اندر قید ہو گئے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جو سمندر کی تہوں میں بھی سنتا ہے، جو اندھیروں میں بھی سنتا ہے، جو روشنیوں میں بھی سنتا ہے۔ اب وہ تینوں غار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تینوں نے آپس میں مشورہ کیا، اللہ نے ان کے دل میں جو بات ڈالی کہ تینوں اگر اپنی زندگیوں کے اندر کوئی اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اگر کوئی کام کیا ہے، اس عمل کا اللہ سے واسطہ دے کر تو ہم اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں۔ ایک شخص نے اللہ سے دعا کی، اس نے کہا کہ اے اللہ میں نے اپنی زندگی میں فلاں وقت ایک شخص میرے پاس مزدوری کے لیے آیا تھا، اور وہ اپنی مزدوری کے پیسے بھول گیا، اور میں نے اس طرح کر کے اس کو مزدوری دی، اور میں نے یہ کام جو تھا میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا۔ جب وہ دعا کر کے فارغ ہوا، اس عمل کا واسطہ دیا کہ میں نے تیری خاطر اللہ کیا، اللہ اس مصیبت کے اندر ہم پھنس چکے ہیں، اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تھوڑا سا پتھر سرک گیا، اب دوسرے کی باری آئی، دوسرے نے بھی اسی طرح دعا کی، اے اللہ میں دین سے دور تھا، عیاش تھا، میں بدکاری کی خاطر فلاں عورت کے پاس گیا، وہ عورت ہمیشہ میرے پاس آتی تھی، میں اس کو گناہ کی دعوت دیتا، وہ مانتی نہیں تھی۔ ایک دن اللہ وہ مان گئی، مجبور تھی، اس کو پیسے کی ضرورت تھی۔ جب میں گناہ کرنے لگا تو اس عورت کے منہ سے یہ بات نکلی کہ اللہ سے ڈر جا، اور میں وہاں سے پیچھے پلٹ گیا۔ اللہ میرے دل میں تیرا خوف آیا، تیرے ڈر کی وجہ سے اللہ میں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اللہ میں نے اگر پیچھے ہٹا ہوں تیرے خوف کی وجہ سے ہوں، اللہ اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ حدیث کے اندر آتا ہے پتھر تھوڑا سا اور سرک گیا۔ تیسرے نے کہا یا اللہ میں غریب ہوں،
اللہ میں سارا دن بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، اپنی بکریوں کو پہاڑوں پہ لے جاتا ہوں، سارا دن چراتا رہتا ہوں، اور اس کے بعد بکریوں کو شام کو واپس لاتا ہوں، میں بکریوں کا دودھ دوتا ہوں، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں۔ اللہ میں دودھ دونے کے بعد سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا ہوں، جب وہ پی چکتے ہیں جو باقی بچتا ہے پھر میں اپنے بچوں کو پلاتا ہوں۔ اللہ ایک دن تو جانتا ہے، ایک دن میں جب واپس پلٹا، میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں نے بکریوں کا دودھ نکالا اور ان کے سرہانے دودھ لے کر میں کھڑا ہو گیا، ان کو اٹھایا نہیں، جگایا نہیں کہ ان کی نیند نہ خراب ہو، برتن لے کر دودھ کا میں کھڑا رہا، میرے بچے بھوکے رہے اور بھوک سے سو گئے، لیکن میں وہ دودھ کا برتن لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ اللہ رات بیت گئی، جب وہ جاگے تو میں نے ان کو دودھ وہ پلایا۔ اللہ یہ کام جو میں نے کیا تیرے حکم کے لیے کیا، تیرے حکم کے مطابق کیا، اللہ تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ ہم اس مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اگر تو اس کو کام کو میرے عمل کو قبول فرماتا ہے تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ دعا کر کے فارغ ہوا تو پتھر اور سرک گیا کہ وہ تینوں آرام سے باہر آ سکتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب بھی دعا مانگو، اگر زندگی میں کوئی عمل جانتے ہو کہ ہم نے یہ کام صرف اللہ کی خاطر کیا ہے، کوئی لالچ مقصد نہیں تھا، دنیاوی کوئی فائدہ حاصل کرنا مقصود نہیں تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو دعا مانگتے وقت آپ اس عمل کا اللہ کو واسطہ دے سکتے ہیں۔ اور اگر اس طرح کا مجھ جیسا گناہگار انسان کہ جتنی زندگی گزری اگر اس کے اوپر غور کر لیں تو کوئی ایسا ذہن میں آتا ہی نہیں کہ شاید ہم نے یہ اللہ کی خاطر کیا ہو، تو پھر مانگتے وقت کیا ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے کون سا عمل تیرے لیے کیا، مجھے کوئی یاد نہیں۔ اگر اللہ تو جانتا ہے کہ فلاں کوئی کام تھا جو میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، تجھے میں اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں، مجھ سے اس پریشانی سے نجات عطا فرما، اس مصیبت سے نجات عطا فرما، اس پریشانی سے نکال، یہ میری تکلیف دور فرما۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ طریقہ وہ طریقہ ہے جو ان لوگوں نے استعمال کیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول کے فرمان سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ جب بھی کسی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر اس طریقے سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص دیندار ہے، نیک ہے، اور ایک بات یاد رکھیے، دیندار یا نیک ہونا دلیل اس کا طریقہ پیمانہ کیا ہے پرکھنے کا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص نیک ہے، اللہ کا قرب حاصل ہے، اس کو اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس بندے کو دیکھیں کہ کیا اس کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بسر ہو رہی ہے۔ اگر تو ہو رہی ہے تو واقعی وہ نیک شخص ہوگا۔ اگر وہ بے نمازی، کوئی ایسا شخص جس نے بظاہر نیک ہونے کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، نہ وہ نماز پڑھتا ہو، نہ وہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہو، نہ وہ شرعی احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہو، نہ اس کی رات اللہ کے حکم کے مطابق، نہ اس کے دن کی روشنی اللہ کے حکم کے مطابق بسر ہو رہی ہے، وہ نیک نہیں ہوتا۔ نیک وہ ہوتا ہے جس کے شب و روز اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، جو اپنی زندگی کے اندر اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہو، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہو۔ ایسے کسی بھی شخص کے پاس جا کر اسے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی میرے حق میں اللہ سے دعا کر دے، اللہ میری مصیبت دور کر دے، اللہ میری پریشانی کو دور فرما دے، اور یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات صحابہ سے بھی دعا کروائی، اپنے صحابی ساتھی کو کہا کہ اللہ سے دعا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، عمر، کرن کے رہنے والے لوگوں میں سے ایک شخص ہے جس کا نام اویس ہے، اگر تمہاری زندگی میں اس سے ملاقات ہو تو اس کرن سے، اپنے لیے کرن کے رہنے والے اویس سے اپنے لیے اللہ سے دعا کروانا،
اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تم نے کرن کے رہنے والے اویس کو کہنا ہے اپنے لیے دعا کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اویس کرنی کو بلایا، ان سے ملے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ان سے دعا بھی کروائی۔ کوئی بھی شخص جس کو آپ سمجھتے ہیں یہ دیندار ہے، نیک انسان ہے، اللہ کا دوست لگتا ہے، بظاہر اس کے معاملات سارے شریعت کے مطابق ہیں، تو اس کو کہیں کہ بھائی اللہ سے دعا کر دو، اللہ تعالیٰ میری پریشانی کو دور فرما دے۔ لہذا دعا مانگتے وقت سب سے پہلی بات اللہ کی بڑائی کبریائی بیان کیجئے، اس کی صفات کو بیان کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجئے، اس کے بعد اپنی حاجات اللہ سے مانگیے، اور اپنی حاجات مانگتے وقت اللہ کو اس کے صفاتی ناموں کا وسیلہ دے کر، واسطہ دے کر اس سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اپنا کوئی عمل اگر کوئی شریعت کے مطابق ہے تو ٹھیک، نہیں تو جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس کے مطابق دعا کے اندر یہ طریقہ شامل کر کے اپنے اللہ سے دعا کیجئے۔ یہ سارے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں ملتے ہیں، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے اور ہمارا عمل بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا، سکھایا ہوا طریقہ ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ہمیشہ وہ بات نکلتی ہے جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے، بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے، زبان نبوت استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا چونکہ ہماری دعائیں اللہ ہی نے قبول کرنی ہے، مصیبتوں سے نجات اس ہی ذات نے دینا ہے، تو اس وقت طریقہ بھی ہم وہی اختیار کریں گے جو اس نے خود ہمیں سکھایا، اور اس کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق اعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔